अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जनाब। आज आप पढ़ने जा रहे हैं नज़्म नंबर 2, जो कि उन्वान जिसका है नात। ठीक है, अब हम पहले तो ये देखेंगे कि हमने किस किस एसएलओ के तहत ये नज़्म पढ़नी है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप जल्दी से मुझे बताएं कि नात कैसी नज़्म होती है। आप लोग पहले भी बहुत सी नातें पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि ये नज़्म मौजू के लिहाज से जो नात कहलाती है, इसमें मौजू किस तरह का होता है, इसमें कौन से किसकी मदहत में किसकी तारीफ में अशार लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी कीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन से हासिलात ताल्लुम या एसएलओ के तहत ये नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। एसएलओ नंबर 17 के मुताबिक किसी भी नज़्म को पढ़कर हवालों के साथ इसके अशार की तशरीह करते हुए तनकीद व तबसरा कर सकें। फिर उसके बाद तीसरा एसएलओ हमें ये कहता है कि नज़्म या गज़ल के अशार की हवालों के साथ उसका पस मंज़र भी बयान किया जाए। हर नज़्म का पस मंज़र नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे आप अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पढ़ेंगे, उसका एक पस मंज़र होगा, मतलब उसके बैकग्राउंड की उस कौन सी एक बात थी जिसके तहत इकबाल के अंदर तहरीक उठी कि वो ये वाली नज़्म लिखें। ठीक है, या कोई और शेर जो है, वो शायर जो है, वो जब कोई नज़्म लिखता है तो वो किस तहरीक के तहत लिखता है। ठीक है, बिलाशुबा जब नात लिखी जाती है तो उसका एक ही मुहर्रिक होता है, और वो यकीनन आप लोगों ने आंसर करने शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड जी, बच्चे बता रहे हैं कि नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कीजिए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद के शेरी महासिन के इस्तेमाल के साथ वजाहत कर सके, यानी कि तशरीह अकेले नहीं करनी, उसमें शेरी महासिन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, किसी भी नज़्म को पढ़कर या नज़र को पढ़कर उसके अहम नकात का खुलासा लिख सकें। फिर उसके बाद 28 नंबर वाला आपका एसएलओ ये कहता है कि मतन पढ़कर उसके ख्यालात, उसके मुतालिक आरा और रवैयों का आपस में ताल्लुक समझते हुए उस पर तबसरा किया जा सके। मतलब आपको नज़्म दी गई है, उसका तबसरे के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, तनकीदी जायज़ा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी है। अब देखिए कि जब आप एक नज़्म पढ़ेंगे, इम्तहान की तैयारी करेंगे, तो फिर कौन कौन सी बातों को सामने रखा जाएगा। इन एसएलओ के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नज़्म की तकनीक, उसके मकसद और उसका उसलूब, इससे मुतल्लिक सवालात के जवाब देने होंगे। फिर उसके बाद उसका नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखने की अहलियत भी आपके अंदर होनी चाहिए। नज़्म का खुलासा लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। नज़्म को बालिहाज हैयत और बालिहाज मौजू समझा जाना ज़रूरी है, और नज़्म को पढ़कर हवालों के साथ उसके अशार की तशरीह करते हुए तनकीदो तबसरा करने की महारत आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं इस नज़्म का तारुफ। हमने हमद पढ़ी थी, उसी तरह से बेटा ये नात जो है ये भी मौजू के एतबार से, अभी आपने जैसा कि जवाब भी दिया कि मौजू के एतबार से सैयद नफीस शाह की शामिल निसाब नज़्म नात, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। हैयत के एतबार से ये नात जो है एक पाबंद नज़्म है, और पाबंद नज़्म गज़ल की तरह बहरो काफिया की पाबंद होती है। इब्तदाई दौर में ज़्यादातर पाबंद नज़में लिखी जाती थी। फ़नी एतबार से नात में शुरू से आखिर तक सनत तकरार का उम्दगी से इस्तेमाल नज़र आता है। अब कुछ शायर के बारे में। शायर सैयद नफीस शाह एक ख़तात भी थे। ठीक है, फ़ने ख़ताती के इमाम होने के अलावा ये शेर व शायरी का भी ज़ौक़ रखते थे, और आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और अहले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ वालिहाना इश्क और मोहब्बत थी, जिसका इजहार आपके कलाम में मौजूद है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके कहे हुए जो अल्फाज हैं वो दिल की गहराई से निकलते और दिल की गहराई में उतर जाते थे, और सैयद नफीस शाह का नातिया कलाम बिलाशुबा इस शेर की अक्कासी करता है, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन नात पढ़ाते हुए बच्चों को ज़रूर ये हमेशा सुनाती हूँ कि नाते नबी के वास्ते उठता है जब कलम, जन्नत से लफ्ज़ आते हैं खुशबू में डूब कर। ठीक है, तो मेरा ख़याल ये है कि जब तक वो इश्क दिल में मौजज़न ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिल से ना उठे, तब तक लफ्ज़ों को नात लिखने के लिए आमादा करना मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शेर नंबर 1 की तरफ। बेटा ये ज़रा शेर देखिएगा, और शेर पढ़ने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। ठीक है, मैं शेर पढ़ती हूँ, मानी बताती हूँ, आप ज़रा मुझे ये बताएंगे कि इसके अंदर सनत कौन सी है। ए रसूल अमी खातिमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन,
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اب امین کا لفظ جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. امانت دار یعنی کہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے، امانت دار. خاتم المرسلین، نبیوں میں سب سے آخر، نبیوں میں سب سے آخری. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد ہے عقیدہ. عقیدہ کہتے ہیں یقین کو. ٹھیک ہے، عقیدت مندی، یقین، اعتبار اپنا، جس کے اوپر ہماری وہ جو بنیاد ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس صدق کو یقین. صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور یقین دل سے کسی بات کو پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی مفہوم ذرا دیکھتے ہیں. اب اس کا میں دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے بتایا ہے صنعت تکرار اس کے اندر استعمال ہوئی ہے. ویری گڈ جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، بچوں کو پتہ چل گیا ہے. اب کون سے الفاظ ہیں اس میں صنعت تکرار؟ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ الفاظ صنعت تکرار کو ظاہر کر رہے ہیں. مفہوم کی طرف آ رہی ہوں، ذرا دیکھیے گا. رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، اور ہمارا عقیدہ دل و جان سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خوبیاں کسی میں نہیں ہیں. چلیے جناب تشریح کی طرف آتے ہیں. تو شاعر اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور یہ پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رسول امین. ٹھیک ہے، مخاطب ہوتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اے رسول امین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شاعر نے دو صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ امین. آپ کو امین کب کہا گیا؟ ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، تو آپ کو مکہ والے، قریش والے اور وہ دیگر قبائل کے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایماندار. ایماندار جو کہ ایمانتوں کی حفاظت کرتا ہے. لوگ آپ کے پاس یہ امانتیں رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کی اسی ایمانداری کی وجہ سے یہ لقب آپ کو اہل مکہ نے دیا. اور کب دیا؟ ابھی آپ نبی نہیں تھے، تب بھی آپ کو امین کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، صادق کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی وہ خوبی ہو گئی. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں جی، نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کیوں کہا گیا. یہ تو پتہ چل گیا امین کہتے ہیں. امین کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نے بتا دیا. اب یہ امین کا لقب کیوں آپ کو دیا جا رہا ہے؟ شاعر یہاں پر امین کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ کہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا. ٹھیک ہے، نبوت ایک بھاری ذمہ داری ہے جو آپ نے بڑے احسن طریقے سے پوری فرمائی، اور اس وجہ سے بھی آپ کو رسول امین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ چونکہ انبیاء میں سب سے آخر میں خاتم المرسلین جو کہا ہے، اب اس کی طرف میں آ رہی ہوں بیٹا، کہ آپ انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں بھیجے گئے، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الاحزاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی کہ سب نبیوں کے آخر میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بیٹا آگے دیکھیے، دوسرے مصرے میں شاعر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل و جان سے یہی عقیدہ ہے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ایمان، جس میں کوئی بھی انسان اس میں رتی برابر بھی شک و شبہ نہ کسی بات کے اندر کر سکے. ٹھیک ہے، اور شاید یہ کہتا ہے کہ میرا دل سے یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے عین تابع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خوبیاں کسی اور ہستی میں نہیں دیکھی جا سکتی. جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ٹھیک ہے، نقص کہتے ہیں گمان، شک کو کہتے ہیں کہ وہم، گمان، نقص کمی، کجی، کسی قسم کا کوئی کمی رہ جانا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہی وہ پھول ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک ایسے پھول کی طرح ہے جو خار سے دور ہے. ٹھیک ہے، جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسی شمع کی مانند آپ کی ذات اقدس ہے کہ جس سے دھواں نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، شعر کی ردیف میں صنعت تکرار کا استعمال نہایت عمدگی سے کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ میں سے سب بچوں نے بہت بالکل ٹھیک طریقے سے اس کو آنسر بھی کیا ہے کہ صنعت تکرار کا استعمال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لیکچر سب بچوں نے صنعتوں والا جو میں نے دیا تھا وہ اچھے طریقے سے اٹینڈ کیا تھا اور آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے. شعر کو دیکھ کر اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو فنی محاسن ہوتے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو پہچان بھی سکتے ہیں. چلیے جناب اب چلتے ہیں آگے شعر نمبر 2 کی طرف. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت، دست کہتے ہیں ہاتھ کو. کس کا ہاتھ؟ قدرت کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. تجھے جملہ اوصاف، جملہ جمع کیے ہوئے ساری کی ساری خوبیاں جو آپ کی شخصیت کے اندر جمع کی گئی ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ آپ کی ہستی کو سجایا گیا ہے. اے ازل، ازل کس کو کہتے ہیں؟ روز اول، جب انسان اس دنیا میں روحوں کی صورت میں موجود تھے، جب پہلا انسان پیدا کیا، جب پہلی ہستی پیدا کی گئی اور جب یہ دنیا وجود میں آئی. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ازل پہلے. اور ابد، ابد تا قیامت، دنیا کا آخری دن جب تک قیامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس وقت سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی حسین نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے خود سنوارا ہے اور بے شمار خوبیوں سے مزین کیا ہے. مزین کرنے کا مطلب ہوتا ہے سجا دینا. ٹھیک ہے، سجایا ہے. ازل تا ابد ایسی حسین ہستی کوئی دوسری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سجانا، مزین کرنا، سجانا. چلیے جناب دیکھتے ہیں اب اس کی تشریح. اب ذرا سوچ کے رکھو کہ اس کے اندر کون کون سے فنی محاسن استعمال ہوئے ہیں. ایک تو صنعت تکرار ہے، ایک اور آپ اس کے اندر سے تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے تشریح سنیے اور اس میں بتائیے کہ دوسری کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے. تشریح طلب شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بڑی خوبی سے بیان کیے گئے ہیں. اوصاف حمیدہ کیا ہوتے ہیں؟ جملہ اوصاف، تمام خوبیاں. اور وہ کیا کہتے ہیں شاعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور نکھارا ہے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجایا گیا ہے. ٹھیک ہے، انہیں خوبیوں سے سجایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس قدر ہیں کہ انہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں. احاطہ تحریر میں لانا یعنی کہ لکھنا، قلم کے ذریعے اس کو لکھنا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و خوبی کا مرکہ تھے. حسن، خوبصورتی، خوبیوں کا مرکہ، ایک مکمل مجموعہ تھے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ملتا تھا وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. شخصیت آپ کی جاذب نظر تھی. سراپا حسن و جمال کا مرکہ تھا. متناسب الاعضاء تھے. متناسب الاعضاء یعنی کہ اعضاء آپ کے تمام بڑی خوبی کے ساتھ اور ایک ایک نقش اپنی اپنی جگہ پر انتہائی متناسب اور خوب تھا. پھر اس کے بعد وجیح الصورت، چہرہ ان کا بے حد حسین تھا، بے حد خوبصورت تھا. دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان میں جو اوصاف دیکھے گئے ہیں ان سب کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ شعر دیکھیے کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. ٹھیک ہے، تو شاید دوسرے مصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اور ان کی جو ہے خوبیاں بیان کری، ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ ازل کے ہنسی ہیں اور ابد کا ہنسی بھی آپ کو کہہ کر مخاطب کر رہا ہے شاعر. مطلب کیا ہے کہ ازل تا ابد، کہ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں آیا، اور جب تک یہ دنیا قائم اور دائم رہے گی، باقی رہے گی، اس وقت تک کوئی بھی ایسا حسین نہیں آ سکتا جس کے اندر تمام کے تمام اوصاف ہوں، جو خوبیوں کا مرکہ ہو. ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے آغاز اور اختتام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا. شمال ترمذی میں کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک مروی ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت اور بہترین آواز والا تھا، اور تمہارا نبی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تائید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر لکھا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. ٹھیک ہے، اس شعر کے اندر صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے اور صنعت تضاد کو بھی عمدگی سے برتا گیا ہے. جی دیکھتے ہیں ازل سے ابد، جی ہاں یہ صنعت تضاد کو ظاہر کرتا ہے. ویری گڈ، بچے جو ہیں آنسر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، شاباش. چلیے جناب آگے چلتے ہیں. اب جی تو شعر نمبر 3 آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اب اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں. اب تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کیونکہ تقریباً وہی صنعتیں ہر شعر کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں. معنی پہلے نوٹ کر لیتے ہیں. بزم کونین، بزم کونین کس کو کہتے ہیں؟ کونین کہتے ہیں زمین اور آسمان کو، بزم کہتے ہیں محفل کو. ٹھیک ہے، یہ زمین اور آسمان اور یہ دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، پہلے یہ بنائے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا. سید الاولین، سید کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو. اولی سب سے پہلا سردار، اور سید الآخری سب سے اس دنیا کا سب سے آخری سردار. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مفہوم اس کا کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے یہ زمین اور آسمان، یہ جنت اور یہ جو ہے آخرت، یہ دنیا اور آخرت بنا دی اور اسے حسین بنا دیا، سجا دیا. آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے اور آخری سردار ہیں. بنی آدم، ٹھیک ہے، بنی آدم انسانوں کے پہلے اور آخری سردار ہیں. اوکے جناب، دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر اپنی عقیدت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ کی آمد مقصود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس قدر سنوارا اور سجایا ہے. یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجا دیا، اس زمین کو رنگینیوں کے ساتھ مزین کر دیا، اور پھر یہاں پر مخلوقات کو بنا کر اس دنیا کو مزید رونق بخشی گئی. یہ بزم کونین، یہ زمین اور آسمان، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ سب کچھ اگر اس قدر حسین ہے، اس قدر خوبصورت ہے، تو اس کی وجہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ٹھیک ہے، آپ کی آمد کے ساتھ یہ دنیا مزید حسین ہو گئی، یہ مزید خوبصورت ہو گئی اور مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے، غایت اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غایت کہتے ہیں وجہ کو، کہ جو وجوہات اس دنیا کو، کائنات کو بنانے کی رہی ہوں گی، ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ، پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا تھا، کہ آپ کو آنا تھا، اس لیے یہ دنیا بنی اور سجائی گئی. پھر جناب ساغر صدیقی فرماتے ہیں کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ٹھیک ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے مصرے میں دیکھتے ہیں کہ شاعر بنی نوع انسان کو کے پہلے اور آخری سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، شاعر کیا کہتے ہیں کہ نبی بنی نوع انسان کے پہلے اور آخری سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس دنیا میں سب سے آخری نبی بن کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب نبیوں سے پہلے، حضرت آدم سے بھی پہلے بنایا گیا. ٹھیک ہے، بلا شبہ آپ نبی بنی نوع انسان کے پہلے سردار بھی ہیں اور آخری سردار بھی ہیں، اور آپ کی آمد کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ اس شعر کے اندر اولی اور آخری کے الفاظ کا استعمال صنعت تضاد کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ ردیف کی تکرار جو ہے یہاں پر، یہ صنعت تکرار کو ظاہر کرتی ہے. چلیے جناب شعر نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بھی وہی صنعتیں کم و بیش استعمال ہو رہی ہیں. صنعت تکرار بھی ہے، صنعت تضاد بھی ہے.
یہ زمین آسمان یہ جو ہے تکرار ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک محاورہ بھی ہے سکہ رواں ہونا. اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہاں پر صنعت اراد المثل کا بھی استعمال ہے. سکہ جاری ہونا یعنی کہ شہرت ہو جانا, کہ کسی کی دھاک بیٹھ جانا, کسی کے نام کی کا ڈنکا بج جانا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عرب اور عجم. ٹھیک ہے, یہ عرب کی سرزمین جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, جہاں پہ خانہ کعبہ بھی ہے, جہاں پہ روضہ رسول بھی ہے. اور عجم کس کی اس سرزمین ان دنوں جو ہے کس کو کہا جاتا تھا, ایران کا علاقہ, اس کے گرد و پیش کا علاقہ, عرب کے پرے کے جو علاقے ہیں ان کو عجم کے زیر نگیں ہیں. زیر نگیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع ہیں. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. تو یہاں پر شاعر جو ہے نبی مفہوم میں بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر کل جہاں میں قائم و دائم ہے. عربی ہو یا عجمی, ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. جی جناب, آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خوبیاں اس قدر ہیں کہ تمام زمانہ آپ کی صفات سے آشنا ہے. مسلمان اپنے عقیدے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, جبکہ غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق و اوصاف پر رطب اللسان ہے. رطب اللسان ہونا تعریف بیان کرنا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ بیٹا مسلمان تو ایک طرف رہے, غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا ہے. جیسے کنور مہندر سنگھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نعت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ٹھیک ہے, تو صرف مسلمانوں کا حق صرف نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی خوبیوں کا دم بھرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعر کہتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتی ہیں. کہ جیسے یہ شعر دیکھو کہ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں, فرشتوں کی دعاؤں میں, مؤذن کی اذانوں میں. اس کے بعد اگلے مصرے میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خوشبو عرب سے نکل کر عجم تک جا پہنچی, اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور جگمگانے لگا. آپ جیسی کامل ہستی اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ ہی کوئی آئے گی, اور آپ کی ذات کامل ہے, ہر کوئی ان کی صفات کا معترف ہے. اس شعر کے اندر پچھلے اشعار کی طرح صنعت تضاد بھی نظر آتا ہے, اور صنعت تکرار بھی مستعمل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صنعت اراد المثل کا بھی استعمال ہے. چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. چلیے جی آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف. تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی, تیری پرواز میں رفتیں عرش کی, تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. تو اس شعر میں شاعر کیا معنی کے حساب سے دیکھیں, تیرے انداز یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز, ان کے اطوار, ان کے طریقے. وسعتیں فرش کی, وسعتیں پھیلاؤ, کس کا فرش, دنیا زمانے کا پھیلاؤ. تیری پرواز میں, پرواز بلندی کی طرف جانا, رفتیں عروج, عرش, عرش آسمان کی بلندیاں بھی اس پر ناز کرتی ہیں. تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی, انفاس نفس, انفاس خوشبو کو کہتے ہیں, سانسوں میں. ٹھیک ہے, انفاس سانسوں میں, خلد جنت کو کہتے ہیں, اور یاسمی چنبیلی کا پھول یعنی کہ جنت کے پھول. اور اس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ دنیا کی وسعتیں اور آسمان کی بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عیاں ہوتی ہیں, اور آپ کی سانسوں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو بسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. بیٹا شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جب عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی, ان کا انداز, ان کا طرز زندگی, ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں زمین کی وسعتیں ہیں. زمین کی وسعتیں مطلب کیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے, اس کائنات میں, اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے اور اس سے کچھ نہ پا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کی زندہ تفسیر ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے وہی کچھ کیا اس دنیا میں، وہی کچھ فرمایا اور وہی کچھ آپ کے اطوار رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. آپ نے اللہ کے احکامات کے منافی، ان سے الگ کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا. دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو، کسی بھی جذبے کے زیر تحت ہو، وہ کسی بھی زندگی کے مسئلے سے دوچار ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سرچشمہ ہدایت ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی رنگینیوں میں سے ایک پھول چن سکتا ہے اور اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل کو دور کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شاعر مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی عرش تک ہے. ٹھیک ہے، عرش تک رسائی ہے، آسمان تک رسائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور اس مقام تک رسائی حاصل آپ نے کی ہے جہاں جو مقرب فرشتے بھی جہاں تک پہنچنے کے متمنی رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی جس مقام پر نہیں پہنچ سکے تھے، اس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز ہے. ٹھیک ہے، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ کامیابیاں، یہ عروج انسانوں میں بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی ہیں. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں میں جنت کی خوشبو بسی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس پاکیزہ اور طاہر ہے. ان کی ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک سانس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے. اس کی رضا کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. سو اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، ماہر القادری نے، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیٹا دریچے کا لفظ استعمال ہے. دریچے کا مطلب کھڑکیاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابر رحمت، رحمت والا بادل، اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اس شعر میں صنعت تضاد بھی آپ کو نظر آ جائے گی، صنعت تکرار بھی نظر آئے گی. تقریباً اس غزل کے، اس نظم کے زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ صنعت تضاد اور صنعت تکرار سے مزین ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. اب ہاں جی، شعر نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھیے. سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبے قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک مقام ہے جہاں پر ساتویں آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں سفر کیا، وہ مقام جہاں پر آگے بڑھنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اس کی مزید وضاحت آگے تشریح میں کرتے ہیں. کعبے قوسین، کعبے قوسین کا مطلب کیا ہے کہ دو کمان کا فاصلہ. دو کمان کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کے اتنا قریب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی. کب؟ جب کہ آپ معراج کے سفر پر گئے تھے. تو ہے حق کے کری، حق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو. کریم کا مطلب ہوتا ہے قریب. ٹھیک ہے، اور حق ہے تیرے کری اور کچھ نہیں ہے. تو اس میں بھی صنعت تکرار آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر صنعت تلمیح بھی ہے. تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں؟ چلو جلدی سے مجھے آنسر کرو. آپ لوگوں کو میں نے صنعتیں پڑھائی ہوئی ہیں، تو اب مجھے بتائیں صنعت تلمیح کس کو کہا جائے گا. میں آپ کو مفہوم بتانے جا رہی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے راستے میں سدرۃ المنتہا تھا اور دو کمان کے فاصلے پر قرب الہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا حق ہے، اور حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. اس شعر میں شاعر سفر معراج کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے راہ گزر سے ہوتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے آپ مستفید ہوئے. کتنے فاصلے پر؟ صرف دو کمان کے فاصلے پر. دو کمان کے فاصلے پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا.
عرش کا وہ مقام جہاں پر فرشتوں کا گزر بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ اس شعر کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ پہنچ کے سدرۃ المنتہا جبرائیل یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیٹا سدرۃ المنتہا کے بارے میں میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہی ہوں. یہ ذرا دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء یعنی کہ معراج کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اس کو عام طور پر بیری کا ایک درخت کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بلندی پر ہے. چھٹے آسمان سے اس کی شاخیں شروع ہوتی ہیں اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا تھا وہ اس تک پہنچتی ہیں اور پھر یہاں سے انہیں اوپر لے جایا جاتا ہے. ان شاخوں کے ذریعے وہ اوپر پہنچائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا تھا وہ اس مقام تک پہنچا دی جاتی تھی اور وہاں سے ان شاخوں کے ذریعے انہیں نیچے وصول کر لیا جاتا تھا. اور کہا کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جہنم میں پہنچنے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مطلب وہ ان گناہوں کو امت کے معاف کر دیا جائے گا جو بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں کس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کے شرک کو. ٹھیک ہے. تو یہ تحفے تھے، یہ وہ تحفے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں عطا ہوئے تھے. اس کے بعد بیٹا شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے. ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب تھے. تقریباً 2 کمان کا فاصلہ تھا. بہت قریب سے انہیں اللہ تعالیٰ کے سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ شرف ملاقات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوا. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا تاتور گئے موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ کی رسائی کہاں تک ہوئی؟ طور تک. طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی تجلی کی رمق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی اور وہ طور جل گیا تھا. ٹھیک ہے. تو تا چرخ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چرخ تک آسمان تک گئے، ان کو زندہ آسمان سے اٹھا لیا گیا. تا عرش گئے شاہ رسولہ شب معراج. ٹھیک ہے. تو نبیوں میں سب سے آخری اور رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شب معراج کو کہاں جانا نصیب ہوا؟ انہیں عرش تک جانا نصیب ہوا. ہاں جی. تو اب یہاں پر تلمیح کا مطلب بچوں نے بتانا شروع کر دیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی تلمیح سے مراد کیا ہے؟ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. تو یہاں پہ کس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے بیٹا، آپ سب نے بالکل ٹھیک کیا ہے آنسر. کلیپنگ فار دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے صحیح آنسر بتائے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کی ذات سے وابستہ حق ہے اور آپ کی ذات سراپا حق ہے. ٹھیک ہے. جو بھی باتیں آپ سے وابستہ ہیں وہ بھی حق ہیں اور جو آپ کی ذات اقدس ہے وہ بھی سراپا حق ہے. نہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا. اس شعر میں صنعت تکرار بھی نظر آ رہی ہے، صنعت تلمیح بھی مستعمل ہے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. جی تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بتلائے، شعر نمبر 7 ہے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. 3 دفعہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تکرار آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. تو سراپا کس کو کہتے ہیں؟ سراپا کیا ہوتا ہے؟ سر سے پاؤں تک کسی کی تعریف کرنا، کسی کی شخصیت کی خوبیاں بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو شاعر یہاں پر مفہوم اس طرح سے بنتا ہے. اور کوئی مشکل لفظ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر ہے تو پلیز پوچھ لو. اچھا جی، کوئی مجھے یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کیسے لکھوں اور کس کو آپ جیسا کہوں؟ اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس شعر میں شاعر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر بلند و بالا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس قدر حسین ہے کہ آپ کا سراپا لکھتے ہوئے شاعر سوچ میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کوئی تشبیہ، کوئی استعارہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ کس چیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ملائے، کوئی
ایسی چیز اس قدر حسین نظر نہیں آتی. کوئی ہستی اس دنیا میں اتنی کامل دکھائی نہیں دیتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل قرار دے دی جائے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے قرار دے دیا جائے. کوئی آپ کے مقابل نہ جچ سکتا ہے نہ ہی رہ سکتا ہے, ان جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر بھلا سراپے میں کس کا حوالہ دیا جائے, کس کے ساتھ آپ کی شخصیت کو ملایا جائے. جو بے داغ لالا, جو بے خار گل ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہے, وہ تو ہے. بے داغ لالا کیا ہوتا ہے؟ ایک لالا کا ایسا پھول جس کے اندر کوئی داغ, کوئی جو زخم باقی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی بھی وہ نشان باقی نہ ہو. پھر اس کے بعد بے خار گل, بے خار جس کے اندر کوئی کانٹا نہ ہو, کوئی ایسا پھول گلاب کا جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو. تو اگر وہ کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے. شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل کسی کو قرار دیتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں. وہ توبہ کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا. جیسے یہ شعر دیکھیے کہ اے ختم رسل مکی و مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہیں تو ایک بھی شعر لکھ سکتے ہیں, چاہے تو یہ دونوں اس کی جو ہے بند کی صورت میں اس کو لکھا جا سکتا ہے. اس شعر کے اندر بھی صنعت تکرار نظر آئے گی. یہاں پہ بیٹا ہماری تشریح ختم ہو چکی ہے. ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بچ گیا ہے کہ اس پہ آپ کے آنسرس بھی لکھے ہوئے ہیں. کتاب کھولو, اس کے اندر کثیر الانتخابی سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے ہو جائیں گے. نعت کے پہلے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہ ہے صنعت تکرار. اگلی بار میں ایسا کروں کہ چاروں آپشنز دوں گی اور آپ لوگوں سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے. بزم کونین کون سا مرکب ہے؟ یہ ہے مرکب اضافی. لگا لیا نشان. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی, اس میں کس صنعت کی مثال ہے؟ اس کے اندر دو صنعتیں ہیں, صنعت تضاد اور صنعت تکرار. ازل ابد اور کے ہنسی ایک دوسرے کے وہ تکرار ان کے ہو رہا ہے. اچھا جی, سکہ رواں ہونا اہل زبان کے حوالے سے کیا ہے؟ یہ اہل زبان کے حوالے سے محاورہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں, توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اس مصرے میں رموز اوقاف کی کون کون سی مثالیں ہیں؟ اچھا, آپ رموز اوقاف کے اوپر ایک پورا لیکچر آپ لوگوں کو آنا ہے. رموز اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ مطلب رمز اور وقف کی جمع ہے, ٹھیک ہے. رمز کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو, ٹھیک ہے. اور اوقاف وقف کی جمع ہے اور وقت ٹھہراؤ کو کہتے ہیں. یعنی کہ عبارت کے اندر کسی بھی شعر کے اندر جب آپ نے توقف کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے, اور جو علامتیں آپ لوگ لگاتے ہیں ان کو رموز اوقاف کا نام دیا جاتا ہے. اس شعر کے اندر آپ لوگوں کو یہ والی علامت جو نظر آ رہی ہے یہ سکتہ ہے, اور یہ والی علامت جو میں نے اب سرکل کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ندائیہ کی علامت ہے. اس کے بعد جناب یہ کچھ اشعار ہیں آپ کے. اب میری ایک بات ذرا غور سے توجہ سے آپ لوگ سن لیں, وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے ہمارا جو ہے ڈسکشن کا. آپ لوگوں نے بیٹا کرنا کیا ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ لوگوں کو ایک ورک شیٹ ملے گی, ٹھیک ہے. جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی, اس کے اندر کچھ کوسچن آنسر دیے گئے ہوں گے اور اس کے اندر اشعار کی تشریح بھی دی ہوگی. تو تشریح آپ لوگوں کے سامنے میں نے پوری کی پوری کر دی ہے. اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ سن سکتے ہیں غور سے, اس تشریح کو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے, اور پھر اپنی تشریح کے ساتھ ملائیے, میچ کیجیے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی سوالات کے جوابات ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک آپ کو اشعار دیے گئے ہوں گے, ان کے سوالات دیے گئے ہوں گے, یہ ہیں وہ سوالات, اور ان کے جوابات کے لیے ویڈیو الگ سے ہے, وہ میں ابھی جواب نہیں بتا رہی. آپ لوگ کیا کریں گے کہ پہلے یہ حل کریں گے اپنے طور پر, پھر اس کے بعد ان کے آنسرس لکھیں گے. درجہ ذیل نظمیہ اشعار بغور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں. یہ دو اشعار ہیں, ان میں سے سوالات بنائے گئے ہیں کہ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی, تیری پرواز میں رفتیں عرش کی, تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی تجھ سا ہو تو میں اس کو تجھ سا کہوں, توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو 3 سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ لوگوں نے دینے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو اشعار کی تشریح آتی ہے تو 4 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی اور تیری پرواز میں رفتیں عرش کی, اس مصرے کی وضاحت کریں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت شاعر کی دسترس میں کیوں نہیں ہے, وہ آپ کی تعریف بیان کیوں نہیں کر پا رہا,
پھر ردیف اور قافیہ میں کیا فرق ہے. آپ لوگوں نے شعری اصطلاحات پڑھی تھی، اس میں نے ردیف اور قافیہ کا فرق بھی بتایا تھا. اور درجہ والا اشعار جو ہیں ان میں قوافی اور ردیف کی نشاندہی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک ریٹن ایکٹیویٹی. یہ آپ لوگوں نے کام کر کے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد میچ کرنے ہیں اپنے آنسرس. اور مجھے ضرور بتائیے گا کون کون سے بچے ہیں جنہوں نے بالکل صحیح آنسرس بتائے تھے. ٹھیک ہے جناب، ہمارا یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے اختتام پذیر. اگلے لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں. بیٹا سوال کرنے سے انسان کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی غلطیاں جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لیکچرز کچھ مفید ثابت آپ کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں. آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اور ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے یہ سب بڑا حوصلہ افزا ہے کہ آپ کو جب یہ سب کچھ یہ لیکچرز آپ تک پہنچتے ہیں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ کام آپ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے لیکچر میں میں بتاتی چلوں کہ کس بارے میں ہوگا. وہ ہوگا ہمارا درخواست نویسی کے بارے میں. ٹھیک ہے، درخواست نویسی کا سوال آپ کی پرچے میں بڑے اہمیت کا حامل ہے. اس کا پیٹرن الگ ہوتا ہے، اس کی پیٹرن کے الگ سے نمبر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کون سی باتیں کس طرح سے لکھنی ہے، کس طرح سے نہیں لکھنی، یہ ساری باتیں. اور ایک اور موضوع بھی ہے گرامر کا ہی. تو یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.